प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आज जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से तस्दीक की गई और अडयाला में इमरान खान साहब की तरफ से भी तस्दीक की गई कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, एक मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ की क़यादत की अस्करी क़यादत के साथ। बैरिस्टर गौहर और अलीमीन गंडापुर साहब आर्मी चीफ के साथ मिले हैं। ये और इसमें खास बात यह थी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमने तमाम इश्यूज जो हैं वो आर्मी चीफ के सामने रखे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर सिक्योरिटी ज़राए से जो वजाहत सामने आई है, जो खबरें सामने आई हैं, वो और भी इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया है कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी से मुताल्लिक थी। इसको जो सियासी रंग दिया जा रहा है ये अफसोसनाक है। यानी इस मुलाकात में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, और अगर ऐसा करने की कोशिश की भी गई तो ये उन्हें बता दिया गया कि जो सियासी गुफ्तगू है वो आप सियासी क़यादत के साथ जाकर कीजिए। तो ये अब दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं, दूसरा आज जो मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग थी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, तहरीरी तौर पर मुतालबात बिल आखिर आ गए 3 हफ्ते के बाद, लेकिन हुकूमत ने 7 दिन का वक्त अब मांगा है और कहा है कि हम तहरीरी सूरत में ही जवाब देंगे। लेकिन बहरहाल कुछ एतराज़ात राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाए भी हैं, उस पर भी बात करने की जरूरत है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमें तफसीलात तो 26 नवंबर के को अगर इनका मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाएं तो हमें अपने शहदा की हलाकतों की कोई तफसीलात तो इन्होंने दी नहीं है। यानी वो डाउट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होता तो इनके पास तफसीलात मौजूद होती, जो कि है नहीं। इस पर बात करेंगे और साथ में कल 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है, क्या ये फैसला कल आ रहा है। मेरे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं पॉलिसी थिंक टैंक तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मुलाकात जो बैरिस्टर गौहर और अलीमीन गंडापुर और आर्मी चीफ के दरमियान हुई है, ये किस मौजू पर मुलाकात हुई है? शुक्रिया असद साहब। देखिए जी, जो हमारी पार्टी का जो इस सिस्टम में जो कंटेंशन है वो तो आपने बयान कर दी है। हमने कहा था कि मौजूआत तमाम जो इश्यूज थे पार्टी के बारे में वो हमने चीफ साहब के सामने रखे, ये गौर साहब ने फरमाया था, और वही हमारी कंटेंशन भी है, रखे। अब जो आपने वजाहती बयान की बात की है, अगर आप मेरे पिछले 2-3 महीने के जो मीडिया मेरी एंगेजमेंट्स है वो निकाल के देख लें तो मैंने हमेशा ये कंटेंशन लिया कि नंबर एक तो डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। दूसरी बात कि जी डायलॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का प्रोडक्टिव होगा, और मैंने कहा कि ये नागुज़ीर है। नागुज़ीर का लफ्ज़ मैंने बारहा इस्तेमाल किया है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको इवेलुएट करें तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है। खान साहब ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये खुशाइंद है और ये मुल्क के मसाइल हल करने में बहुत मदद दे सकता है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो इनिशियल कॉन्टैक्ट हुआ है इसको हम तरीके से एहतियात के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि मुल्क की मसाइल जो हैं इतने गंभीर हुए हैं इस वक्त उनको हल करने का कोई रास्ता निकले। तो रऊफ साहब, ये जो मुलाकात हुई है ये किसके दरखास्त पर हुई है? क्या तहरीक इंसाफ ने दरखास्त की थी कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात होनी चाहिए? मैं इस सिलसिले में इससे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। मैंने जो जैसा कि अर्ज किया है कि ये एक नागुज़ीर बात थी कि पीटीआई की और एस्टैब्लिशमेंट की किसी न किसी स्टेज के ऊपर एंगेजमेंट होती, तो वो एंगेजमेंट हुई है और हम चाहेंगे कि इस मामले को आगे बढ़ाएं, बातचीत को जारी रखें और मुल्की मसाइल जो हैं उनको होपफुली अनकरीब जो हैं वो हल करने के बारे में एक पॉलिसी मुरतब करने में कामयाब हों और उस तरफ बढ़ें। अगर इसको हमने और कुरेदा तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। और राव साहब, ये मुलाकात महज सिक्योरिटी इश्यूज पर ही थी या सियासी मौजूआत पर भी बातचीत हुई है? जी, वो सियासी मौजूआत, सियासी जो पीटीआई के सिलसिले में जो वसाइल हैं और जो सियासती जो इश्यूज हैं और उन तमाम को हमारी क़यादत के मुताबिक उन चीफ साहब के सामने रखा गया। उनके सामने वो तमाम मसाइल जो थे वो उनके सामने रखे गए। इस एक जी बिल्कुल ठीक है। तो एक मुलाकात आपकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ भी हो रही है, उस सिलसिले के जारी होते हुए इस मुलाकात का होना क्या उसकी हैसियत या अहमियत को थोड़ा कम नहीं कर देता जो सियासी मीटिंग्स हो रही हैं? देखिए, मैंने अगर इस सिलसिले में भी अगर आप मेरी जब से ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है आप देखेंगे मैं दर्जनों प्रोग्राम्स में आ चुका हूं और मैंने ये कहा है कि ये जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो हमारी मुलाकात है ये सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए, असल बातचीत जो है वो इन एनी केस एस्टैब्लिशमेंट के साथ होनी है और उन्हीं के पास ताकत है और उन्हीं से बातचीत जो करना जो है वो फ़ायदेमंद और प्रोडक्टिव हो सकता है। ये लोग सिर्फ एक सहूलतकार हैं, एक प्लेटफॉर्म इनका है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आज मैं
بات نہیں کر رہا. یہ پچھلے آپ 1 مہینے سے تقریباً میرے کوئی پروگرام نکال کے دیکھ لیجئے, میں نے کنٹینشن میری ہمیشہ بے شک اسٹرانگ کنٹینشن رہی ہے کہ جی بات چیت ان کے ذریعے, اور اس کا اعادہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اور لوگوں نے بھی کیا ہے کہ جی انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر یہ کہا تھا جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کے مذاکرات کریں گے. تو یہ بات چیت اصل میں براستہ اسپیکر صاحب کا دفتر جو ہے یا پرائم منسٹر کا دفتر جو ہے وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. سر اب وہ براستہ تو نہیں رہا نا, آپ نے تو بائی پاس ہی کر دیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو, وہ براستہ تو نہیں رہا. نہیں وہ براستہ رہے گا جی, وہ براستہ فکر نہ کرے جی. آپ چونکہ وضاحتی بیانیہ کے بعد تو وہ راستہ ابھی بھی قائم ہے, وہ رہے گا اور وہ رہنا بھی چاہیے. سب کے ساتھ کوئی ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, اسی صورت میں ہی مسائل کے حل کرنے کی طرف ہم قدم بڑھا سکتے ہیں. تو رؤف صاحب یہ جو ملاقات ہوئی ہے عسکری قیادت کے ساتھ, اس ملاقات کے ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کے علم میں تھا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. میرے جہاں تک اندازہ ہے, ایک کیلکولیٹڈ اندازہ ہے, تو میں کہوں گا کہ نہیں, ان کے شاید علم میں یہ بات نہیں تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے بانی چیئرمین عمران خان کے علم میں لائے بغیر یہ ملاقات کی؟ نہیں, وہ میرا خیال ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, اور اگر ملاقات ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو اس وقت تو پھر یہ نہیں کیا جا سکتا تھا جی کہ ہم ملاقات نہیں کر سکتے, پہلے ہم خان صاحب کو جا کے ملتے ہیں. تو ملاقات ہو گئی تو ان کو جا کے بتا دیا گیا, اور خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے, کبھی انہوں نے ملاقات سے روکا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی یہی کنٹینشن لی ہوئی تھی کہ جی ملاقات کرنے کا فائدہ صرف اور صرف ان لوگوں سے ہے جن کے پاس طاقت ہے. ان کا جو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. تو کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو دیرینہ مطالبہ تھا کہ بات چیت, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ آپ کا جو دیرینہ مطالبہ تھا کہ بات چیت ہم سیاسی قیادت سے نہیں بلکہ عسکری قیادت سے کریں گے, تو آپ کا تو وہی مطالبہ پورا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں نا آگے کیا بڑھتا ہے. بہت کچھ میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی ہمیں کچھ کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھتی ہے اور کس طریقے سے یہ ملکی مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. وہ امپورٹنٹ بات ہے. زیادہ ملاقات ہو گئی, بہت خوش آئند ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں مستقبل میں جاری رہیں گی اور مسائل کا تدارک کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. سر اب دوسرے موضوع پر آ جاتے ہیں. یہ جو آج ایک مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں حکومت نے پریس کانفرنس کر کے بتایا اور اعلامیہ میں بھی ہم نے سنا کہ 7 دن کے اندر آپ کو تحریری جواب دیا جائے گا. آپ نے تحریری مطالبات پیش کیے ہیں, تحریری طور پر آپ کو جواب آئے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت سے تعلق رکھنے والی کچھ ایسی شخصیات جو لیگل مائنڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن تو بن ہی نہیں سکتا. اب حکومت نے بھی اسی پر ایڈوائس مانگی ہے کہ بھئی ہم یہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. تو آپ کتنا پور امید ہیں کہ 7 دن کے اندر آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے مثبت جواب مل جائے گا؟ کیونکہ بہرحال حکومت یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر ممکن بھی نہیں ہے. نمبر 1, آئینی اور قانونی طور پر نہ صرف یہ ممکن ہے بلکہ ڈیزائربل بھی ہے. بالکل ممکن ہے, اور یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں یہ کہ یہ نہیں بن سکتا. یہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, ہمیں اس بات کا کبھی یقین ہے کہ حکومت کے مفاد میں یہ مذاکرات کامیاب ہونے نہیں ہیں. وہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے یہ اور دگرگوں ہو جائے گی, اور ان کا جو اقتدار ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. تو کوئی بھی حکومت جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا اقتدار ختم ہو. کنسیکوینٹلی یہ سٹنگ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, اس لیے پہلے دن سے وہ اس میں مختلف طریقے سے روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں یا 7 دن کا ٹائم لے کے ریٹن فارم میں ہمیں وہ ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو ریٹن فارم میں ان کو دیا بیکاز ان کی ڈیمانڈ تھی. ہماری تو زیادہ ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ بیٹھیں اکراس دا ٹیبل اور ڈسکس کریں تاکہ ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیں, یہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں. اب یہ لکھت پڑھت میں پڑھیں گے تو 31 تک کیا کر لیں گے؟ 31 کی ڈیڈ لائن تو برقرار ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اس سے آگے زیادہ ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر بات چیت کریں, ڈیلی بیسس کے اوپر مذاکرات کریں تاکہ 31 کی ڈیڈ لائن بھی برقرار ہے. اور کیا 31 کی ڈیڈ لائن بھی برقرار ہے, اور کیا یہ بات بھی برقرار ہے کہ بھئی اگلی میٹنگ اب تبھی ہوگی جب جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے حکومت پازیٹیو ڈیسیژن لے گی, کہے گی کہ ہاں بنا رہے ہیں.
اگر نہیں بنا رہے ہوں گے یا وہ کہیں گے کہ نہیں بن سکتا تو پھر اگلی میٹنگ ہی نہیں ہوگی. یہ کہا گیا تھا, خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی اگر یہ اپنی چوتھی میٹنگ میں وچ از دا نیکسٹ میٹنگ, اگر اس میں کوئی پروڈکٹیو تجاویز دے کے سامنے نہیں آتے جوڈیشل کمیشنز کے بارے میں جو اور سیاسی جو اسیران ہیں ان کی رہائی کے بارے میں, تو اس سے بیونڈ پھر بات چیت جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جی اگر 7 دن ایڈ کرتے ہیں, آج 17 تاریخ ہے, 17 + 7 24 ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد صرف 6 دن یا 7 دن رہ جائیں گے. تو 6-7 دنوں میں اگر آپ وہ کیسے سب کچھ حاصل کر لیں گے جو کہ آپ تقریباً 1 مہینے میں نہیں کر سکے. تو یہ جو کمیٹی کا جو ہم کہتے رہے ہیں, میں بھی کہتا رہا ہوں, یہ کمیٹی کھیلنا چاہیں گے اور یہ ڈریگ کرنا چاہیں گے ان مذاکرات کو, تو اس میں پی ٹی آئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم پروڈکٹیو مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں, اور اگر وہ نتائج ہمیں نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ مذاکرات جاری رکھنے کا کوئی فائدہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. صحیح ہے سر. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 26 نومبر کے جو آپ کا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 13 لوگوں کی شادی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈیٹا آپ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے, اگر دیا ہوتا تو ہم اس پہ غور کرتے. ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سنیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کیا ہے. آج اس ڈاکومنٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ لسٹ فراہم کرتے کہ جی ہمارے اتنے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ لاک کیا گیا ہے, یہ ان کے نام ہیں, یہ ان کے جو ہے وہ ایڈریس ہیں, تاکہ ہم جو ہے وہ معلوم کرتے کہ بھئی وہ جن لوگوں کے یہ نام دے رہے ہیں ان لوگوں کے متعلق ہم اپنا موقف دیتے, یا تردید ہوتی یا تصدیق ہوتی. آج 2 مہینے بعد بھی اگر یہ نہیں دے سکے تو پھر یہ ماس وائب پراپیگنڈے کے, جھوٹ کے, الزام تراشی کے. اس سے پہلے بھی رؤف حسن صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر واقعی ان کا دعویٰ درست ہوتا تو کیا ان کے پاس ڈیٹا نہ ہوتا کہ کون لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, کون ان کے لواحقین ہیں, کون کہاں کا کیا نام ہے اس کا. اگرچہ آپ نے یہ لسٹ دی ہے لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو آج جو ڈاکومنٹ جمع کرایا ہے اس میں یہ لسٹ شامل نہیں ہے, اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ نے فہرست ہی نہیں دی. نہیں پرووائڈ کرنی تھی, نہ کوئی ان کا کوئی ڈیمانڈ تھا, نہ ہی ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات, یہ لسٹ عام ہو چکی ہے, پبلک تک پہنچ چکی ہے. اس کو ہم نے مختلف فورمز کے اوپر ڈسکلوز کیا ہوا ہے. 13 لوگ ہیں کنفرم ڈیڈ ہیں, 13 یا 14 کا جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کنفرمڈ ہے, 13 یا 14 لوگ ڈیڈ ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. آئی تھنک 47 کی لسٹ ہم پرووائڈ کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی میں آپ کو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا, یہ صرف اور صرف مذاکرات کو آگے نہ بڑھانے کی کڑیاں ہیں جو کہ یہ ملا رہے ہیں, اور ان کا کوئی ارادہ لگتا نہیں, پہلے دن سے نہیں لگا ہمیں, اور اب بھی نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کو کسی پروڈکٹیو طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ کمیشنز کا بننا یا یہ سیاسی قیدیوں کا رہا ہونا یا پھر جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریورس کرنا اور مینڈیٹ کی جو ریورسل ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس حکومت کے انجام پر ختم ہوں گی. تو لازمی بات ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہم امید ہی نہیں کرتے تھے کہ ہوگا, اس لیے ہم اب ریٹریٹ کرتے ہیں اپنی پوزیشن کو کہ بات چیت جو ہے الٹیمیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو شروع ہوئی ہے ہماری ان کے ساتھ بات چیت یہ جاری رہے گی. زیادہ امپورٹنٹ آپ کے خیال میں کیا ہے, جوڈیشل کمیشن کا قیام یا اسیران کی رہائی؟ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور دونوں اس لیے ہم نے ریٹن فارم میں ان کو دی ہیں جی, اور اسی لیے دی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی لمبا چوڑا جو ہمیں لیجسلیٹو پروسیس نہیں چاہیے, لیجسلیٹو پروسیس نہیں چاہیے, ان کے اوپر فوری عمل ہو سکتا ہے. جی ہاں صحیح ہے. لیکن میں یہ سوال اس سے کر رہا ہوں سر کہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے, جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ کل رات کو میں سن رہا تھا ان کو, وہ کہتے کہ میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے. اسے تو چاہیے کہ بس اسیران کی رہائی یا عمران خان کی رہائی پر بات کرے. اگر عمران خان رہا ہو جائیں گے تو سب کو خود بخود ہو جائے گا. تو جوڈیشل کمیشن کے قیام سے پاکستان میں اتنے کمیشن بنے ہیں, اس سے کچھ آج تک اس طرح سے نکلا نہیں ہے. تو اس کمیشن سے پی ٹی آئی کیا حاصل کر لے گی؟ تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کیا حاصل کر لے گی کمیشن کے قیام سے؟ بھائی ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے, وہ اس کو لگے ہوئے ہیں, وہ جس کے وہ بہاف کے اوپر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. میں ان کو ڈائریکٹلی رسپونڈ تو نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشنز جو ہیں وہ جو صحیح فائنڈنگز کریں, صحیح مطلب انویسٹیگیٹ کریں, اور اس میں اپنی جو فائنڈنگز ہیں ان کو پھر امپلیمنٹ بھی کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات بنے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکومت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کنسالیڈیشن آف ڈیموکریسی ہو. یہ سب
سب کچھ ہو. یہ شاید اس جیسے لوگوں کے راسٹر کے اوپر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, اور یہ اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ پرانی طرز کا پاکستان ہی رہے, اسٹیٹس کو پاکستان ہی رہے. تو وہ اس کے لیے پی ٹی آئی تیار نہیں ہے, اور ہم حتی الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس ملک کو آئینی اور قانونی راہوں کے اوپر ڈالا جائے اور وہ آگے بڑھیں. کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ سکتی, کیوں نہیں آ سکتی, کیوں نہیں اس رپورٹ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جی وہ یہ کہتے ہیں, قانونی نقطہ اس میں یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کوئی معاملہ سب جوڈس ہو جائے, اگر کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, جیسے وہ 9 مئی سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز عدالتوں میں آلریڈی چل رہے ہیں, تو جو میٹر عدالتوں میں پہلے سے موجود ہے اس پر کمیشن نہیں بن سکتا. یہ ٹیکنیکلٹی ہے جی, یہ ٹیکنیکلٹی ریلیونٹ نہیں ہے. میری بات ہوئی ہے, ہماری لیگل ٹیم کی بات ہوئی ہے. اگر ہماری لیگل ٹیم کی ان پٹ سے یہ چیز پاسبل نہ ہوتی, ان کے مطابق نہ ہوتی, تو ہم کبھی یہ ڈیمانڈ دیتے ہی نہیں. ہماری لیگل ٹیم نے بالکل ریسرٹیولی کہا ہے جی کہ ہاں یہ پاسبل ہے اور یہ بننے چاہیے. یہ شروع سے ہماری ڈیمانڈ رہی ہے. 9 مئی کے فوراً بعد ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا, 26 نومبر کے فوراً بعد ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا. اب بھی وہی ڈیمانڈ ہے, ہم اس پہ ویور نہیں کریں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں جوڈیشل کمیشنز بنا کے رہیں گے. سر اگر وہ یہ کہتے ہیں 7 دن کے بعد کہ بھئی ہم نے اس پہ بہت غور و خوض کیا ہے, یہ کمیشن تو نہیں بن سکتا, اس کے بعد کیا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے تحریک انصاف کی آنکھ سے؟ دیکھیے اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, اور یہ ہے کہ جی کیا مذاکرات جاری رکھنے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں وہ یہی ہے کہ جی 31 جنوری تک اگر کوئی پروڈکٹیو آؤٹ پٹ نہیں آتا تو اس کے بعد مذاکرات جاری نہیں رہ سکیں گے. اس کے بعد ہم اپنے تمام آپشنز کو زیر غور لائیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. صحیح ہے سر. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے کل. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ آ رہا ہے, کوئی اطلاع ہے آپ کو؟ کیونکہ پہلے 2 مرتبہ جو مؤخر ہوا ہے وہ 1 دن پہلے پتہ چل جاتا تھا, یا 1-2 دن پہلے خبریں لیک ہو جاتی تھی کہ فیصلہ کوئی نہیں آ رہا. آج کیا خبر ہے؟ یہ بھی آپ فواد چودھری جیسے بندوں سے بات کریں, واڈا صاحب جیسے بندوں سے بات کریں, ان کو الہام ہوتا ہے سر, ان کو پتہ چلتا ہے, پیچھے سے انفارمیشن آتی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں. سر میرے جیسے بندے کے پاس کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے سر. میں تو فیل کرتا ہوں کہ اگر آنا ہے تو آ جانا چاہیے, آ جانا چاہیے سر, آ جانا چاہیے. آپ اتنے بے خبر کیوں ہیں سر؟ سر میں بے خبر, جو معاملات کے بارے میں نے خبر رکھنی ہوتی ہے بھائی وہ رکھتا ہوں, وہ ان سلسلے میں رہتا ہوں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. اگر ایک فیصلہ ہو چکا ہوا ہے تو فیصلہ اناؤنس کر دیں, بالکل کر دیں. اگر نہیں کرنا تو بیان کر دیں. ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے سر, ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا یہ ڈاؤٹس اسی لیے کریٹ ہو رہے ہیں نا سر, کیونکہ 3 مرتبہ پہلے بھی فیصلہ مؤخر کیا جا چکا ہے, ایک مرتبہ پھر مؤخر ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی پولیٹیکلی, آپ کیسے دیکھیں گے اس کو؟ سر 2 آراء ہیں, 2 آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے جی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں خان صاحب کو بیل نہ کیا جائے, بیل آؤٹ نہ کیا جائے. اب اگر یہ فیصلہ آج کرتے ہیں تو لازمی بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل اپلیکیشن موو ہوگی, ٹھیک ہے سر. اور وہاں جو 7 ججز ہیں ان میں سے 6 انڈیپینڈنٹ ہیں, 6 ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, ایک ہی جو چیف جسٹس صاحب ان کے کنٹرول میں ہیں. تو لازمی بات ہے وہاں بیل ہمیں مل جائے گی. اب آج کل جو ہے وہ 4 ججز جو ہے, میرا خیال کل میٹنگ ہے, وہ 4 ججز جو ہے, 4 یا 5 ججز جو ہیں وہ انڈکٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ایک نیریٹو تو یہ جی کہ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنی پسند کا بینچ بنا کے اپنی پسند کا فیصلہ لے سکیں. ایک یہ نیریٹو ہے سر, ٹھیک ہے. دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ چونکہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے, تو شاید یہ چاہیں گے کہ اس جو ڈیسیژن ہے اس کو آگے ڈالا جائے تاکہ اگر بات چیت جو ہے وہ کسی حل کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکھنا نہ ڈالا جائے. تو یہ دوسرا نیریٹو ہے. یہ دونوں نیریٹو کر رہے ہیں, اور جو بہت زیادہ لاؤبالی قسم کا نیریٹو ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید جج جو ہے وہ ڈٹ گیا. یہ آپ نے لاؤبالی کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ویسے, کہ یہ لاؤبالی قسم کا تبصرہ. لیکن سر اس میں ایک رائے یہ بھی تو ہے نا کہ بھئی اگر فیصلہ نہیں آ رہا اور بات چیت چل رہی ہے, اور اگر پیچھے بات چیت کامیاب ہوتی ہے اور فیصلہ نہیں آتا, اور پھر جب بھی آتا ہے وہ بریت ہی ہوتی ہے, تو پھر فیصلے کا ڈیلے ہو جانا ہی تو بہتر ہے. ایسے میں پی ٹی آئی اصرار کیوں کر رہی ہے کہ بھئی ضرور فیصلہ سنائیں؟ سر بہتر تو یہ تھا کہ اس قسم کے فیک اینڈ فراڈولنٹ کیسز ہی نہ بنائے جاتے. بہتر تو یہ تھا کہ اس کام میں نہ پڑا جاتا, جو کام پچھلے 2.25 سال سے ہو رہا ہے کہ جی اس قسم کے فیک اینڈ فراڈولنٹ کیسز جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں خان صاحب کے بارے میں. بہتر تو یہ تھا کہ ان کو کبھی جیل میں ڈالا نہ جاتا, کیونکہ اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی جرم نہیں کیا. لیکن اب ٹھیک ہے, اب کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ آپ کی, میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کروں گا, آپ صحیح فرما رہے ہیں. صحیح ہے. رؤف صاحب آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگرچہ یہ 1 سال پہلے بھی ہم آپ سے پوچھتے تھے کہ عمران خان کی رہائی کب تک متوقع ہے, تو آپ کہتے تھے کہ بہت جلد, چند ہفتوں میں.
اور آپ ہمیشہ پر امید رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ کو رہنا بھی چاہیے. لیکن اس وقت آج جنوری 2025 میں کھڑے ہو کر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کو عمران خان کی رہائی کتنے عرصے میں نظر آتی ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ جو ایک انہوں نے دماغی سپورٹ ہینگ کی ہوئی ہے نا، یہ جو ابھی جو جس ججمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس سے پہلے تمام جتنے بھی مقدمے تھے جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، اس کے اوپر خان صاحب یا تو وہ مقدمے ڈسپوز آف ہو چکے ہوئے ہیں یا خان صاحب ان کے اوپر بیل آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو ٹیکنیکلی خان صاحب کو آزاد ہونا چاہیے. اب یہ انہوں نے مقدمہ ایک نئے سرے سے پہلے سے بھی زیادہ فراڈولنٹ قسم کا مقدمہ کھڑا کر دیا ہے. تو اب اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف اسی چیز کی کمازی کرتی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں. تو کب تک ان کو روک سکیں گے؟ کب تک ان کو ڈیٹینشن میں رکھ سکیں گے؟ کتنے اور مقدمے بنائیں گے؟ کس طریقے سے جوڈیشری کو مینیپولیٹ کریں گے؟ سو میں اس میں 2, 4 یا 10 دن کی بات نہیں کر رہا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو لٹرلی اسی لمحے باہر ہونا چاہیے اور ٹیکنیکلی وہ باہر آ سکتے ہیں. لیکن حکومت کے جو انٹینشنز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایسی لگتی نہیں ہے ہمیں کہ وہ ان کو جلدی میں باہر آنے دیں گے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مذاکرات سے بھی کچھ زیادہ پر امید نہیں ہیں، کیونکہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر تو خان صاحب کی رہائی عمل میں فوری طور پر آ جائے گی. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، خوش آمدید. ہمیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں شارٹلی. وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں قانونی امور پر. فیصل چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ آج جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں اس پر میں آؤں، ایک قانونی رائے ذرا آپ کی میں پہلے معلوم کر لوں، کیونکہ پی ایم ایل این سے وابستہ کچھ قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا ایک ایسے وقت میں کہ جب ایک معاملے پر پہلے سے کیسز عدالت کے اندر موجود ہوں، میٹر سب جوڈس ہو، اس پر پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے اور عدالتی کارروائی جو ہے وہ رک سکتی ہے. وہ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل کمیشن ہوگا. جوڈیشل کمیشن کی جو بھی فائنڈنگ ہے وہ الٹیمیٹلی تو عدالت میں ہی جانی ہے. پھر اس کے جو کیسز اس وقت کیے گئے ہیں ان میں اگر کوئی فائنڈنگ آتی ہے، کمیشن تو بنائے جاتے ہیں. اکثر جو ہیں عدالتیں ہیں وہ آرڈر 26 کے تحت کمیشن بناتی ہیں اور فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے. 1954 کا ایکٹ تھا، ابھی 2019 کا ایکٹ ہے انکوائریز آف کمیشن ایکٹ، اس کے تحت حکومت کمیشن بناتی ہے. جوڈیشل پروسیڈنگز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے. اچھا فیصل صاحب، آپ نے ایک رائے دی تھی کچھ دن پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ اگر نہیں آ رہا تو اچھی بات ہے، یہ تو بریت کا بنتا ہے. اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے اور وہ اگر تھوڑے دن آگے چلا جاتا ہے اور پھر ڈائریکٹ بریت ہو جاتی ہے تو یہ بہتر ہوگا. تو آپ کل اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے اصولاً تو یہ بریت کا کیس ہے، اس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ نہیں ہے. ابھی تک جو پروسیکیوشن ہے نہ تو وہ مانیٹری گین ثابت کر سکی ہے، نہ کسی لا کی بریچ ثابت کر سکی ہے، نہ کرائمز پروسیڈ ثابت کر سکی ہے. ڈنڈورا ضرور پیٹنے ہیں. کوئی پریس ریلیز ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ پریس ریلیز مقدمے کے ریکارڈ پہ تو نہیں. نہ ہی کوئی ایسا ججمنٹ ہے جو کہ منی لانڈرنگ، اگر یو کے کورٹ کا کوئی ججمنٹ ہے منی لانڈرنگ کا تو وہ میجسٹریٹل کورٹ کا یا کسی بھی کورٹ کا لا دیا جائے. پاکستانی عدالتوں سے منی لانڈرنگ کا کوئی پیسہ ہے تو یہاں پہ لا دیا جائے گا. بنیادی طور پہ کے پیسے تھے وہ این سی اے کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی، اس کے بعد وہ اس میں ایک کانفیڈینشیلٹی کلاز ہوتی ہے، یعنی نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اس میں وہ کلاز ڈالی گئی تھی. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس وقت 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے پاکستان میں واپس کرنے تھے. اس کے لیے صرف اس حد تک کیبنٹ جو ہے وہ شامل ہوئی، اور اس کے سپریم کورٹ میں آنے کے بعد کوئی 20 ارب روپے سے زائد کا منافع بھی کمایا گیا ان پیسوں کے اوپر. وہ پیسے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں ہیں منافع سمیت. تو گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو کسی کو ریفیوٹ تو نہیں کر سکی آج تک جو مقدمے کا ریکارڈ ہے. باقی سیاسی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور اس کا جو القادر ٹرسٹ کا ان پیسوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھی. جی
اچھا نہیں فیصل صاحب، جو لوگ یہ خبریں دے رہے تھے نا بار بار فیصلہ ڈیلے ہونے کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی فیصلہ کل نہیں سنایا جا رہا، فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے، اور ان کی یہ خبریں درست ثابت ہوئی ہیں. وہ یہ خبریں بھی دے رہے تھے کہ بھئی فیصلہ ایسا لکھا جا رہا ہے کہ پھر جا کے جب اس پر اپیل میں جائیں گے تو تاکہ کوئی روح رعایت نہ ہو سکے، یعنی کمزور فیصلہ نہ ہو، فیصلہ اتنا تگڑا ہو کہ اپیل میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اب ایک خبر ان کی درست ثابت ہو گئی ہے تو دوسری خبر آپ نہیں مانتے کہ واقعی پھر فیصلہ تو خلاف آ رہا ہے یا خلاف لکھا گیا؟ یہ تو پچھلی بار تو فیصلہ نہیں سنایا گیا نا، خبر کہاں ان کی سچی ثابت ہوئی. وہ تو بالکل شرمندہ ہوئے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھیں یا جنہوں نے یہ اندیا دیا تھا، وہ تو سارے جو ہیں وہ تو کچے ہو گئے. فیصلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ حقائق کے اوپر آتا ہے نا، جو فیکٹس آف دا کیسز ہوتے ہیں. باقی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. فیصلہ اس جو سخت ہے یا کمزور ہے وہ تو حقائق کو تو نہیں بدلا جا سکتا. جو پروسیکیوشن ہے، جو ایویڈنس ہے، اسی کے اوپر دیکھنا ہے نا. اس ایویڈنس کے سامنے رکھتے ہوئے کنوکشن کا تو کیس ہے نہیں، یہ تو بریت کا کیس ہے. لیکن یہاں پہ کنوکشن بھی ایکسپیکٹ، کیونکہ ان عدالتوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ دباؤ کے تحت کام کر رہے ہیں، جو پولیس ہے یا انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں دوسرے سارے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ معاملات کو اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو سزا کے علاوہ. لیکن سر وہ علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، عمران خان بھی کہہ رہے ہیں فیصلہ سناؤ فیصلہ سناؤ، لیکن ابھی مذاکرات ادھر چل رہے ہیں. یہ مذاکرات جو ہے اس میں کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، اچھے ماحول میں ملاقات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سنا جا رہا ہے. تو آپ کیا چاہیں گے کہ پھر فیصلے کو ملتوی کیا جائے کچھ عرصہ اور تاکہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل آئے؟ جی میرے چاہنے سے تو فیصلہ ملتوی نہیں ہوتا یا فیصلہ سنایا نہیں جاتا. سنا دیں گے تو ہم اس میں اپیل میں چلے جائیں گے. اگر ہمارے خلاف ہوا، ہمارے حق میں ہوا تو گورنمنٹ کو غش پڑ جائے گی، وہ چلے جائیں گے. یہ چیزیں تو ہر جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ ہوتی ہیں. تو ہم عمران خان صاحب کا جو بنیادی طور پہ فیصلہ کا مقصد تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک کالا فیصلہ ہے، جب بھی حکومت اس کو سنائے گی تو اس میں ان کو شرمندگی ہوگی، تو سنا دیں فیصلہ. وہ تو ذہنی طور پہ بالکل تیار ہیں اور بھی بالکل تیار ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر. ذرا میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا مذاکرات پہ بات کر لیں، اور بڑی امپورٹنٹ قسم کی میٹنگز کی باتیں چل رہی ہیں، ذرا اس پر بھی پولیٹیکل رائے آ جائے. لیکن پہلے میں سنوانا چاہتا ہوں ذرا ویورز کو بھی کہ عرفان صدیقی صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی ملاقات کے بعد جو مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بتا رہے ہیں کہ کیا طے پایا ہے، ہوا کیا ہے آج کی اس میٹنگ میں، کرکس کیا ہے اس کا. ذرا عرفان صدیقی صاحب کی زبانی سن لیجئے. دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر، ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی. اس دوران حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں اپنی اپنی قیادت اور وکلاء سے مشاورت اور رہنمائی لے کر اجتماعی موقف سے اپنی کمیٹی کو آگاہ کریں گی. اپوزیشن کمیٹی نے کہا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر جناب عمران خان سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کا موقع دیا جائے. حکومتی کمیٹی نے اس کی تائید کی. 7 ورکنگ ڈیز مانگی ہیں حکومت نے. 7 ورکنگ ڈیز میں وہ فیصلہ کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے. 7 ورکنگ ڈیز میں فیصلہ کریں گے جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں. اور پرائم منسٹر اس سلسلے میں کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ لیگل ایڈوائس دے گی پرائم منسٹر کو کہ بھئی یہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اگر بن سکتا ہے تو پھر کیسے بن سکتا ہے، وہ کیا ہوگا. لیکن ایک شکوہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کیا آج، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے سنوایا، اور میں پھر چاہوں گا کہ فیصل چودھری صاحب بھی سن لیں اور بیرسٹر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو یہ ذرا سن لیں کہ رانا صاحب کا شکوہ کیا ہے کہ بھائی 26 نومبر کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ تو کیا نہیں گیا ہے. ذرا سنوا دیجئے. آج اس ڈاکومنٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ لسٹ فراہم کرتے کہ جی ہمارے اتنے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ ایڈریس ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ معلوم کرتے کہ بھئی وہ جن لوگوں کے یہ نام دے رہے ہیں ان لوگوں کے متعلق ہم اپنا موقف دیتے، یا تردید ہوتی یا تصدیق ہوتی. آج 2 مہینے بعد بھی اگر یہ نہیں دے سکے تو پھر یہ سوائے پراپیگنڈے کے جھوٹ. جی بیرسٹر حکیم بھائی صاحب خوش آمدید. سر یہ پرائم منسٹر اب مشورہ کریں گے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے. ظاہر ہے سب سے پہلے اوپینین شاید وہ جن لوگوں سے لیں گے ان میں آپ بھی شامل ہوں گے، آپ اس سلسلے میں پرائم منسٹر کے مشیر بھی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے 7 دن کے اندر؟
اسد صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہاں پہ 7 دن کا ٹائم ہے. پہلے تو جو 7 جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ سے انہوں نے کنسلٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی لیڈرشپ سے کنسلٹ کرنا ہے. جو ٹی او آرز ان کی طرف سے آئے ہیں یہ حتمی کوئی ٹی او آرز نہیں ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور جو ٹی او آرز پی ٹی آئی کی طرف سے آئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پراپرلی فلی انکمپنسنگ ٹی او آرز نہیں ہیں. اس تمام تر معاملے پہ دونوں جو پہلا کمیشن یا دوسرا کمیشن میں 9 کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے جو مانگا جا رہا ہے, اس کے اوپر پہلے تو دیکھنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنی ہی لسٹیں نہیں ہیں ان لوگوں کی, کیونکہ دوسرا مطالبہ تو اسیران کے حوالے سے ہے, اور ہم کہتے رہے بارہا دفعہ کہا کہ بھئی آپ اپنی لسٹیں دے دیں. ٹال کلیمز آئے, کہا گیا 5000 لوگ ہیں جو ہمارے سیاسی اسیران ہیں یا اسیران ہیں, اور پھر کہا گیا کہ 4500 ہیں, لیکن آج کوئی لسٹ منظر یہاں پہ نہیں آئی. اور یہ قوم اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف واقعتاً صرف ایک بیانیہ گھڑا جا رہا ہے, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کتنے لوگ ہیں, کہاں کہاں ان کے کیسز ہیں. معذرت کے ساتھ حکومت کا یہ کام نہیں ہے. آپ نے الزامات حکومت پہ لگائے ہیں, آپ مذاکرات حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کو کہے کہ جی آپ جو لسٹ کا کلیم کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو فراہم کریں. ٹوٹل ایک جھوٹ کا پلندہ اسیران کے حوالے سے من گڑت ایک بات کی گئی جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, اور اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے کسی بھی فیکچوئل پوزیشن کے ساتھ یا کسی بھی ایویڈنس کے ساتھ. اب یہاں پہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ کمیشن بنانے کا جو کام ہے بالکل ہم 7 دن بعد جواب دیں گے ان کو, ہم 7 دن بعد جواب دیں گے ان کو کمیشن بنے گا کہ نہیں بنے گا. تمام تر سیاسی جماعتیں اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گی, اس کے بعد قانونی مشاورت ہوگی. ہم کمیشن آف انکوائری ایکٹ جو 2017 کا ہے بالکل اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو استحقاق ہے فیڈرل حکومت کا, کیونکہ ہم نہیں بنانا ہے وہ کمیشن, تو وہ دونوں پہ بنے گا, ایک پہ بنے گا, یہ بالکل سرے سے نہیں بنے گا. تو یہ جواب از یٹ ٹو بی سین, یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کچھ بھی اس کے اوپر, لیکن دیکھا جائے گا. مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے اپوزیشن کی کمیٹی سے یہ مانگا گیا تھا کہ آپ تحریری طور پر ہمیں اپنے شہداء کی یا زخمیوں کی یا لاپتہ افراد کی فہرست دیں. آپ کی کیا یہ ڈیمانڈ تھی؟ کیونکہ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ ڈیمانڈ صرف یہی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے مطالبات تحریری شکل میں دیں بس. جی یہی مطالبات تھے, انہوں نے کہا تھا صرف 2 مطالبات ہیں, اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ 4 صفحوں پہ مشتمل ایک ڈاکیومنٹ ہے, اور یہ 4 صفحوں میں اصل آپریٹو پیرا جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ اصل مین مقصد پاکستانی قوم اور عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے مانگا کیا جا رہا ہے. کمیشنز کی تو ایک بات ایک طرف کر دیں. بی جو ہے, بی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جو دوسرے صفحے پہ ہے کہ جی ہم وی کال اپون دا فیڈرل گورنمنٹ ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹس آف پنجاب, سندھ, بلوچستان کی وہ سپورٹ کریں کہ ہمارے لوگوں کی بیلیں ہو جائیں, ہمارے جو آرڈرز ہیں سسپینشن کے, کنوکشن کے, وہ ہو جائیں. اسی طرح جو لوگ جن کو سزائیں ہوئے ہیں ان کی سزائیں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں. جو ہم بتائیں گے بقول ان کے کہ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ بائی پاکستان تحریک انصاف, جن کو آپ نے ایک یا ایک سے زائد FIR میں اریسٹ کیا ہوا ہے, چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ 24 سے 27 نومبر کے حوالے سے ہوں, یا اور اینی ادر پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا ایونٹ اینی ویئر ہو ہیو بین کنوکٹڈ, یا جن کی اپیلز یا جن کی نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ کسی بھی عدالت میں پڑی ہیں. تو یہ سیدھا سیدھا PTI والوں نے حکومت سے NRO مانگ لیا ہے اور کہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو آپ ہمیں یا ریلیز کریں یا ہمارے لوگوں کو بقول کون لوگ ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. وہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں. اگر اتنی تعداد میں جو لوگ بتائے جا رہے ہیں, اسد اللہ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہاں پہ پیپل وڈ ہیو ایکچولی ٹیکن ٹو دی اسٹریٹس, یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں لوگ بیٹھ جاتے. یہاں پہ بلوچستان دیکھیں, ایک مسنگ پرسنس کا جب بھی کیسز ہوئے, جب بھی سارے معاملات ہوئے, ایک تو ہم نے اس پہ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے کیا بڑی جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوئے نا, اور وہ تو بہت کم تعداد میں لوگ تھے. اگر مسنگ پرسن کے حوالے سے جن کو الیج کیا جاتے ہیں مسنگ پرسن, یہاں پہ دیکھیں کہ سیدھا کہا جا رہا ہے ہم خود بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کو بیل دی جائے, ان کی کیسز معاف کر دیے جائیں. دس از ناٹ پاسبل. یہ عدالتوں کے کام ہے, حکومت تو بالکل نہیں. اور حکومت کو الٹا کہا جا رہا ہے, دس از ویری الارمنگ ٹو ایکچولی سی. حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کون کون وہ لوگ تھے جو ان احتجاجوں میں آئے, تو ان کے اوپر کون کون سی FIR ہوئی. دس از اے جوک. جی ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैसल चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे, ये एनआरओ तहरीक इंसाफ ने मांग लिया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके, और फिर कैसे आइडेंटिफाई हुकूमत करेगी कि कौन कितना किस में मुलव्वस था, और अगर हुकूमत ने ये करना है तो वो तो फिर काम अदालतों ने ही करना है, और अदालतों में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, फिर आप मांग क्या रहे हैं हुकूमत से? गवर्नमेंट ने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को और रहनुमा को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इन्होंने पकड़ के वैसे ही हमारे में घुसेड़ दिए। ये भी पीटीआई का, वो तो राजात है बेचारा जो वहाँ पे अपनी कोई मूंगफली बेच रहा था, उसको भी पीटीआई में घुसेड़ दिया। कोई बेचारा ठेले वाला था, उसको भी घुसेड़ दिया। लेकिन उनकी भी करनी चाहिए। और ये हुकूमत में, क्योंकि बैरिस्टर साहब जो है ये कॉर्पोरेट फ्रॉड की प्रैक्टिस करते हैं ना, फौजदारी प्रैक्टिस कम करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो लेकिन फैसल साहब, आपके ज़हन में फिर क्या है कि ये अगर फर्ज करें कोई ठेले वाला डाल दिया, कोई जाली बंदा उठा के डाल दिया, इसको आइडेंटिफाई गवर्नमेंट करेगी या पीटीआई करके देगी या अदालतें करेंगी, कौन करेगा? पीटीआई भाई, पीटीआई ने अपने कारकुनान को पीटीआई ने करना है। हम ही बताएंगे ना कि हमारा कौन कारकुनान है, कौन हमारी मेंबरशिप हमारे पास है, हमारे पास उनके पूरे हैं, हमारे तो मेंबर्स हैं, है ना, जो पीटीआई के कारकुनान तो वही होंगे जो मेंबर्स होंगे। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि वो जो हमारे शोधा हैं, उनकी लिस्ट हमारे तो वेबसाइट पे पड़ी है, लेकिन हम वो जो लिस्ट है उनके, वो तो हम जुडिशल कमीशन को देना चाहते हैं। हुकूमत को अगर हम दें तो हुकूमत तो बासर है, तो शायद उनकी फैमिलीज को आप देखिए ना, नहीं सकती की पूरी फैमिली केपी में गई, उनकी 2 बहनें इधर थी, उनको उठा लिया और पीछे जो है वो बंदे लेके मजिस्ट्रेट में की अदालत में गए और उनको विड्रॉ कराया केस। तो ये इस तरह की बातें, तो मतलब क्या हम वो क्या कहते हैं कि वीडियो के आगे तो नहीं डाल सकते अपने कारकुनान को। तो ये तो सीरियस बात है ना, हम अपने कारकुनान की हिफाजत भी तो मद्देनजर रखनी है हमने। तो वो जब 14 बंदे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे, कोई फोरम बनाएंगे तो बिल्कुल लेके आ जाएंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये पीटीआई का ये ऑफिशियल जवाब भी है। मेरी रऊफ हसन साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी अब हमने ये जो लिस्ट है ये कमीशन को देनी है, ये हुकूमत को तो देनी ही नहीं है, तो हमसे ये क्यों तवक्को की जा रही है कि हम आपको लिस्ट दें? वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा सिर्फ कमीशन बनाने का है आपसे, कि आप कमीशन बनाएं, बाकी चीजों का तयन कमीशन करेगा। देखिए, ये अगेन मज़े का खेज़ बात है, और मैं बिल्कुल, मेरे भाई हैं, मेरे कॉलीग हैं फैसल चौधरी साहब, मैं कतन ये बात नहीं है, मैं बिल्कुल, मेरी स्पेशलाइजेशन ही फौजदारी है और मैं फौजदारी ही करता रहा हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल इन्होंने ही फराम करने हैं, इन्होंने ही आइडेंटिफिकेशन करनी है। पर मेरा सवाल ये है कि जब पिछले पूरे 22, 24, 25 दिन से आप कह रहे थे कि हम असीरान की लिस्ट दे देंगे, हमने जब असीरान की लिस्ट की डिमांड की तो अभी तक क्यों असीरान की लिस्ट मंजर आम पे नहीं आई? मैंने कई प्रोग्राम्स पिछले पूरे हफ्ते में कई प्रोग्राम्स फैसल चौधरी साहब के साथ भी किए हैं। मैं हर प्रोग्राम में यही कहता रहा हूं कि आपकी जब इन राइटिंग डिमांड्स आएंगी और असीरान की लिस्ट आएगी। अब ये नई मंतक आ गई है और नया एक शोशा छोड़ दिया गया है कि वो कमीशन को लिस्ट दी जाएगी, जी वो आपको नहीं देंगे। मतलब ये तो लेवल है सीरियसनेस का, और फिर बढ़ा चढ़ा के एक ऐसी चीज जो कि हकीकत से हट के है, स्याह सबाक से हट के है। जी वैसे साहब, अगर ये मुज़ाकराती कमेटी को लिस्ट दे भी दी जाती है तो मुज़ाकराती कमेटी क्या करेगी इस लिस्ट का? नहीं, पहली बात देखिए, मुज़ाकराती कमेटी को जब दी जाती है ना, तो कम से कम मुज़ाकराती कमेटी इसकी वेरासिटी को चेक करती, सबसे पहले इसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करती कि आया जिन लोगों का मेंशन किया है वो वाकई एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। फैसल साहब, 1 मिनट में आता हूं आपके पास। जी जी फैसल साहब, जी कुछ कह रहे हैं आप? वो कहना चाह रहा हूँ कि ये 2 मुख्य बातें हैं ना, असीरान की लिस्ट जो है वो भी दे दी जाएगी, वो हमारे पास, वो तो पहले तो 5 बंदे हमारे लाहौर में, कोट लखपत में, चौधरी जासिया को तो प्रोड्यूस कराएं। बाकी तो बात देखें ना, आप कहते हैं जरूर है, बाकी जो असीरान है वो तो आपके पास अदालत में प्रोसिक्यूशन एजेंसीज के पास हर बंदे की लिस्ट है। अगर हुकूमत जो है वो चाहेगी तो वहां से देख लें, हम भी अपने बंदों की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो लेकिन ये फिर कमीशन आप क्यों बना रहे हैं? अगर हर काम आपने खुद करना है हुकूमत ने, तो फिर वाई जुडिशल कमीशन? और हमारे पास जो शोधा की लिस्ट है वो भी हमारे पास, हमारे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हामिद रजा ने जारी भी कर दी है कि जो हमारे 13 है उनके नाम भी, उनके पते भी, उनके वाइफ भी, और उनकी तस्वीरें भी, आई थी गेस्ट। तो ये सारी चीजें हैं।
ایشو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ وراثتی کس بات کی کرنا چاہتی ہے. اگر ہماری مطالبات میں یا ہماری فیکٹ میں وراثتی نہیں ہوگی تو ایون اٹس مور آف اے ریزن کہ آپ جوڈیشری کمیشن بنائیں تو وی ول بی آؤٹ آف دا ونڈو. کوئی بھی جو فریق ہے اگر وہ اپنی چیزیں نہیں دے سکے گا تو اصل پھر اس کا تو رزلٹ یہی ہے نا, وہ تو ظاہر ہے پھر جوڈیشل کمیشن لکھ دے گا یا بیسکلی انکوائری کمیشن ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ حجت تمام کرنے کے لیے اور اعتراض دور کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10 دن کے بعد اگلی میٹنگ اس میں بھجوائیں. آج آپ ان پرسن جا کے کوئی بندہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یا یاس صادق صاحب کو دے سکتا ہے یا عرفان صدیقی صاحب کو لسٹ جمع کرا دے جو آپ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے, اس کا پرنٹ نکال کے جمع کرا دیں. اس میں کوئی آپ حد سمجھتے ہیں؟ ہو گئی, حامد رضا نے دے دی, حامد رضا نے جاری کر دی. جی حامد رضا نے جاری کر دی ہے لسٹ 14 کی. جاری تو آلریڈی ہے, لیکن حکومت کو ہینڈ اوور کرنا سر مذاکراتی کمیٹی کو, وہ شاید وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. یہ وکیل کے گھر جا کے دے آؤں گا, اور کیا چاہیے, حکومت میرا بھائی ہے وکیل, میں ان کے گھر کے دے دوں گا. لے نہیں پائے. ٹھیک ہے عقیل ملک صاحب, یہ چلیں عقیل ملک صاحب اس پر ذرا کامنٹ کرتے ہیں. پھر میں ایک ملاقات جس کا آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ ایک ہماری ملاقات ہوئی ہے پشاور میں اور عمران خان صاحب نے اس کو خوشائند قرار دیا, یہ دونوں اس پر آتا ہوں. ذرا پہلے آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ ضروری کیوں ہے لسٹ, آپ کیوں چاہتے ہیں؟ اگر یہ لسٹ نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھے گی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اتنے ٹال کلیمز کیے گئے تھے ان کی تمام تر پارٹی کی لیڈرشپ سے, اور تمام تر جتنے بھی لیڈر تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے اسیران ہیں, اور یہاں پہ بھی اسلام آباد کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کو جب انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 200 بندے ہیں, 278 بندے ہیں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آخرکار بات جا کے 10-12 بندوں پہ رہ گئی, اور اس پہ بھی کوئی اس کی ٹروتھفلنس یا ویراسٹی کو جو ہے سبسٹانشیٹ نہیں کر سکے. یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو اگین انہوں نے کہا کہ ہماری یہ نہیں بتایا کہ کون ہے ان کی پارٹی کا آفس بیرر تھا, کس ونگ سے تھا, یوتھ ونگ سے تھا, وومن ونگ سے تھیں, کسان ونگ سے تھیں, یا کون تھے, ان لوگوں کی آئی ایم شیور لسٹ ہوگی, کیونکہ ابھی تو انہوں نے ممبرشپ ڈرائیو بھی ریسنٹلی شروع کی ہے, تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کا ڈیٹا تو ہوگا. اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ورکرز تھے یا ان کی پارٹی کے دیگر لوگ ہیں جو 5000 کے لگ بھگ ہیں, تو ان کی کوئی نہ کوئی تو جو ہے ان کے پاس کوائف تو ہوں گے, لیکن یہ لسٹ آج فراہم نہیں کر سکے ڈسپائٹ آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا اس تمام تر معاملے کو. لیکن لسٹ ضروری ہے کیونکہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کی ویراسٹی یا اس کی ٹروتھفلنس کیا ہے. جو یہ کلیم کر رہے ہیں, جو ہمارے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں, وہ آیا کہ کیا جن کیسز میں یہ بتا رہے ہیں, جن لوکیشنز پہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ فلاں جیل میں ہے, فلاں مقدمے میں ہے, فلاں جو ہے ہمارا پارٹی کا ورکر ہے, تو کیا آیا یہ لوگ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیونکہ ایسے اگر لوگ کئی ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چاہنے والے یا ان کے فیملی ممبران جو ہیں نیئر اینڈ ڈیئرز وہ سڑکوں پہ ہوتے, وہ تو آتے, وہ تو کہتے کہ بھئی ہمارے یہ اس پارٹی کے احتجاج میں یہ چلا گیا تھا, ہمارا بیٹا, بھائی, جو بھی اس کا رشتہ ہے, آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں تو وہ آ کے ضرور بتاتے. اس لیے لسٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اسیران کی ڈیمانڈ, اسیران کی رہائی کی ڈیمانڈ اس طرف سے آئی, ہماری طرف سے نہیں ہے. صحیح ہے. بیرسٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ 14 ہلاکتیں ہوئی ہی نہیں ہیں؟ نہیں, میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ 14 ہلاکتیں نہیں ہوئی. میں نے تو رینجرز کی بھی جو ہے شہادتوں کی بات کی, میں نے پولیس اہلکاروں کے, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو آفیشلز زخمی ہوئے ان کی بھی بات کی. میں نے تو یہ بھی بات کی کہ بالکل ان کے اپنے لوگ بھی زخمی ہوئے ہوں گے, اینڈ لیڈنگ اپ ٹو یا آن روٹ ٹو اسلام آباد بالکل ہوا ہوگا. اور یہاں پہ جو ایک بھگدڑ مچی تھی جب بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب سب اپنے ورکرز کو چھوڑ کے چلے گئے تھے یا راہ فرار اختیار کر رہے تھے, تو اس ٹائم پہ ان کے گارڈز نے فائرنگ کی, تو I'm sure ان کے لوگوں کی شہادتیں یا ہلاکتیں ہوئی ہوں گی. میں نے کبھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. چلیے بیرسٹر صاحب ایک چیز کی اور طرف میں اور آنا چاہتا ہوں, اور پھر میں فیصل صاحب سے بھی اس پہ رائے لیتا ہوں. یہ ایک ملاقات پشاور میں بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کا انکشاف کیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے, علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر اس میں موجود تھے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے تمام ایشوز ان کے سامنے رکھے ہیں. یہ ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. کیا حکومت کے علم میں بھی بیرسٹر گوہر کے اس بیان کے بعد ہی سامنے آیا, پتہ چلا حکومت کو بھی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, اور کیا واقعی حکومت سے بالا بالا یہ میٹنگز ہو رہی ہیں یا حکومت کے علم میں بھی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟
جی نہیں देखिए, حکومت کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ جو سیاہ و سباق سے ہٹ کے جس طرح اس ملاقات کو پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کے پی کی صورتحال کے حوالے سے یا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات ضروری. کے پی صوبے میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی آن دا رائز ہے. اسی حوالے سے ملاقات ہوئی جس میں گورنر بھی تھے, جس میں منسٹر انٹیریئر بھی تھے, جس میں سی ایم کے پی کے بھی تھے اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی, ان کی بھی وہاں پہ ادھر ملاقات ہوئی. تو ایک اپرچونٹی انہوں نے تلاش کی کہ کسی طرح ہم اپنی کوئی سیاسی بات کریں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو سیاسی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو کہا گیا کہ سیاسی بات ہم سے مت کیجیے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ سیاسی معاملات کو اپنے سیاستدانوں کے ساتھ یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ڈسکشن کریں. تو آگے سے سنپ بھی کیا گیا اس تمام تر معاملے پہ. سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی بات تھی تو وہ I'm sure سن لی گئی, لیکن اس کے علاوہ نہ اٹس نتھنگ مور ٹو دیٹ, نتھنگ لیس. لیکن سر اس ملاقات میں بیرسٹر صاحب, اس ملاقات میں علی امین گنڈاپور صاحب کا موجود ہونا بھی سمجھ آتا ہے, گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی سمجھ آتا ہے, وزیر داخلہ کا موجود ہونا بھی سمجھ آتا ہے, دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں کی ہیں خیبر پختونخوا کی. لیکن بیرسٹر گوہر کا موجود ہونا بھی سمجھ آتا ہے کیا, کہ وہ کیوں موجود تھے وہاں پہ خیبر پختونخوا کی اس میٹنگ میں؟ وہ کیونکہ وہ اس پارٹی کے ہیڈ ہیں جو چیئرمین ہیں فی الفقط, ایکٹنگ اور ادروائز جس طرح بھی آپ اس کو لے لیں, جو پارٹی ابھی اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے. سو اس میں ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بہتر سمجھا ہوگا کہ ان کو بھی بلا لیا جائے. اور بے شک منظر عام پہ وہ نہیں آ سکی ملاقات یا میٹنگ کے حوالے سے, تو سائڈ پہ جو ہے وہ بالکل چلتے گزرتے کوئی ملاقات ہوگی ہو, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ چلتے گزرتے ہی کوئی ملاقات ہوگی. تو ہاں صحیح ہے. فیصل صاحب, جو سیکیورٹی ذرائع سے چیزیں سامنے آئی ہیں, وضاحت سامنے آئی ہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی یہ افسوسناک ہے کہ آپ سیکیورٹی پر ہونے والی ملاقات کو آپ سیاسی ملاقات بنا کر پیش کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہی ہے تحریک انصاف, اینگلنگ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے, یہ بات تو ایک تو ذرائع جب تک پتہ نہ ہو تب تو اس میں بات تو کرنی نہیں چاہیے. کون سے ذرائع ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں؟ گور خان کی میں نے ٹویٹ کیا ہے, وہاں پہ ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب سے اور ٹاپ آرمی براس سے, اس پہ انہوں نے بریفنگ دی ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے بھی کسی بھی ڈیل کے تاثر کو رد کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ میری جو بھی بات ہونی ہے وہ عدالتوں سے ہونی ہے, میں عدالتوں سے ایکویٹل چاہتا ہوں, میں ذاتی راستے سے رہا ہونا چاہتا ہوں, میں کسی قسم کا NRO نہیں چاہتا ہوں. باقی مذاکرات کے دروازے پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. ہم نے کبھی بند نہیں کی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہ رہی ہے یا انہوں نے بات کی ہے تو یہ بڑی خوشگوار بات ہے. ملاقات حکومت کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس پہ بھی انہوں نے تبصرہ کیا, انہوں نے کہا کہ کسی کی مرضی کے بغیر تو پھر یہ بھی نہیں چل سکتے, اور مذاکرات تو ہو رہے ہیں. ہم جو ہیں پولیٹیکل پارٹی, مذاکرات تو ہوں گے. اس ملک کی جو ایک گیون پولیٹیکل ریئلٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے. ایک سنجیدہ بات جو ہے ہونی چاہیے اور سنجیدہ ہی بات آگے بڑھنی چاہیے. باقی میں سمجھتا ہوں عقیل کی عقیل کی جو پریشانی ہے. رائٹ سر, بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب, بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام. اللہ حافظ.